अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 इंटरनेशनल टीवी करबला मुक़द्दसा से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफत से मुंतज़र अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहुश शरीफ मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। चूँकि आयाम शहादत हज़रत अली नक़ी अल हादी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लिहाजा इस मुनासिबत से तमाम मोमिनीन और बिलखुसूस हमारे वक्त के इमाम हज़रत बक़ियतिल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहुश शरीफ की खिदमत में अर्ज़ ताज़ियत व तस्लियत पेश करते हैं। चूँकि नहायत ही अहम मौका है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी से आपके लिए लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं सामर्रा अस्करियन सलामुल्लाह अलैहिमा के हरम से लाइव ये मनाज़िर जो इस मौके पर, इस अज़ीम मौके पर वहाँ पर ज़ायरीन की तादाद है और वो नूरानी मनाज़िर आपकी खिदमत में लाइव टेलीकास्ट किए जाते हैं। और इस लाइव टेलीकास्ट को अगर आप देखना चाहें तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी आपके लिए ये लेके आ रहा है। नहायत ही अज़ीम मौका है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है हज़रत इमाम अली नक़ी अल हादी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, तो मैं इतना बस अर्ज़ करूं, फिर हमारे साथ मेहमान भी हैं इंशाअल्लाह लाइव सामर्रा से वो गुफ्तगू करेंगे। तो इसमें यह है कि ख़ुद हज़रत की मज़लूमाना शहादत और इसके हयात बल्कि उनके साथ हमारा राब्ता हो चुका है। बेहतर है कि आप उन्हीं की ज़बानी इनको सुन सके। हमारे साथ इंशाअल्लाह रहेंगे हुज्जतुल इस्लामुल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद शहरयार हुसैन साहब लाइव सामर्रा अस्करियन सलामुल्लाह अलैहिमा के हरम से। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उनसे वो ख़ुद इस मज़लूमाना शहादत पर रोशनी फरमाएँगे। जी, देखते हैं कि उनके साथ जो ही हमारा राब्ता कायम हो जाता है तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके हाज़िर खिदमत रहेंगे। बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन ला सियमा अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म इमामिल इंस वल जान व खलीफतिर रहमान हुज्जत इब्नुल हसन अल हादी अल महदी अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहुश शरीफ व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहि मजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, मोहतरम नाज़रीन किराम, सबसे पहले इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत की मुनासिबत से हम सब की तरफ से अपने वक्त के इमाम की खिदमत में ताज़ियत पेश करते हैं और उन्हीं के ज़िक्र खैर से बयान का आगाज़ करते हैं कि मारिफत मुंतज़र इमाम ज़माना की मारिफत ये एक ऐसा मौजू है कि जिसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए कि अक़ीदे इमामत उसूले दीन में उसी तरीक़े से ज़रूरी है जिस तरीक़े से तौहीद, अदल, नबूवत और माद है। और अगर इंसान अक़ीदे तौहीद रखता है यानी अल्लाह की वहदानियत का इक़रार करता है और उसके अलावा अल्लाह की अदालत को तस्लीम करता है और उसका कायल है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अक़ीदे इमामत पर भी ईमान रखे। इसलिए कि अगर ईमान इमामत पर न होगा तो वो तौहीद पर जो ईमान है वो भी मुकम्मल नहीं होगा और जो नबूवत का इकरार कर रहा है वो भी मुकम्मल नहीं होगा। लिहाजा अगर अल्लाह और उसके रसूल की रिसालत के इकरार के साथ इमामत का इकरार किया जाए तो यकीनन वो इंसान कामयाब होगा। और जब अगर हम तस्लीम करते हैं कि अल्लाह की ज़ात आदिल है, इसीलिए जो है उसूल दीन में से अदल को रखा गया है और हम तस्लीम करते हैं, मानते हैं कि अल्लाह की ज़ात आदिल है, तो अल्लाह की ज़ात अगर आदिल है
تو اس کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی جانب سے ہر زمانے میں ہر دور میں کوئی ہادی ہونا چاہیے، کوئی رہبر ہونا چاہیے تاکہ ہدایت کا کاروان آگے بڑھ سکے، اگرچہ وہ ہادی اور رہبر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے موجود نہ ہو، یعنی اگرچہ وہ پردہ غیب میں ہو لیکن وہ ہدایت کر رہا ہو۔ یہی وجہ ہے عزیزان ایمان، جابر علیہ السلام حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سوال عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں هل ينتفعون الشیعہ بالقائم فی غیبتہ، یا رسول اللہ، اے رسول خدا، کیا شیعہ قائم کی غیبت میں ان سے استفادہ کریں گے، ان سے فائدہ اٹھائیں گے؟ تو حضور اکرم نے ارشاد فرمایا، اے واللہ، ہاں خدا کی قسم، والذی بعثنی بالنبوہ، اس خدا کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا ہے۔ قسم کھانے کے بعد رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں انہم لیضیئون بنورہ وینتفعون بولایتہ، کہ بے شک وہ جو شیعہ ہیں وہ ان کے نور سے استفادہ کریں گے اور ان کی ولایت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ پھر جو مثال دی ہے، جو تشبیہ دی ہے پیغمبر اسلام نے، کا انتفاع الناس بالشمس، جس طریقے سے لوگ سورج سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وَإِن جَلَلَهَا السَّحَابُ، اگرچہ وہ بادلوں کے پیچھے ہی کیوں نہ ہو۔ عزیزان گرامی، یعنی اگر بادل کے پیچھے سورج ہے، لیکن سورج اگر موجود ہے تب بھی وہ جو ہے اپنا فیض جو ہے دنیا والوں تک پہنچاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے اصول کافی میں اور دیگر کتب میں ہمارے یہاں روایتیں موجود ہیں کہ جن میں امام کو سورج سے تشبیہ دی گئی ہے کہ امام کی مثال سورج کی طرح ہے، جس طریقے سے سورج ہے ویسے ہی امام ہوتا ہے۔ تو اگر سورج موجود ہے تو چاہے بادل ہوں یا بادل نہ ہوں، پھر بھی دنیا والے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور سورج کا فیض اہل دنیا کے لیے جاری رہتا ہے۔ اسی طریقے سے امام چاہے پردہ غیب میں ہو چاہے ظاہر ہو، اس کا فیض جاری رہتا ہے۔ عزیزان گرامی، چونکہ اللہ نے امام کو ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا ہے، آپ کی خدمت میں میں عرض کروں کہ اگر ہم امام ہادی علیہ السلام کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کے حالات زندگی کو دیکھتے ہیں، تو یہی کچھ ان کے حالات زندگی میں بھی صورتحال نظر آتی ہے کہ امام کی جو زندگی گزری ہے وہ کس طریقے سے گزری ہے کہ ہمارے آسمان امامت کے اس 10ویں آفتاب پر پہرے لگا دیے گئے تھے تاکہ لوگ امام سے آ کر براہ راست مل نہ سکے اور امام سے لوگ فائدہ نہ اٹھا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ امام کی زیادہ تر جو زندگی ہے وہ قید خانے میں گزری یا یہ کہ انہیں نظر بند کیا گیا۔ عزیزان گرامی، امام علیہ السلام کے شیعہ جو تھے وہ امام سے مل نہیں سکتے تھے، امام ان سے ملاقات نہیں کر سکتے تھے، حکومت اتنی سخت تھی۔ اور عزیزان گرامی، شاید یہی سے امام زمانہ کی غیبت کا مقدمہ امام ہادی علیہ السلام فراہم کر رہے تھے، اس لیے کہ جب امام زمانہ کی غیبت ہوگی اور وہ لوگوں کے درمیان موجود نہ ہوں گے تو اس وقت اگر اس طریقے سے غیبت کا آغاز ہو گیا تو بہت ساری مشکلیں آ سکتی تھی۔ لہذا امام نے کس طریقے سے جو حکومت پہرے لگا رہی تھی اس کے باوجود کس طریقے سے امام لوگوں تک فیض اپنا پہنچا رہے تھے، امام لوگوں تک اپنی باتیں پہنچا رہے تھے، اور اگرچہ لوگ امام سے مل نہیں سکتے تھے لیکن عزیزان گرامی امامت جو ہے اپنے فرائض انجام دے رہی تھی۔ یہی وجہ ہے جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگرچہ ظالموں نے پوری کوشش کی
کہ اس آفتاب ہدایت کے نور کو لوگوں سے محروم کر دے۔ لیکن عزیزان گرامی، امام نے حالات کے اعتبار سے، اگرچہ حالات بدلے ہوئے تھے، حالات اتنے سازگار نہیں تھے، اس کے باوجود بھی امام علیہ السلام نے اپنے نور کے ذریعے سے زمانے کو منور کیا، اپنے ہدایت کے ذریعے سے لوگوں کو آگاہ کیا، انہیں متدین بنایا۔ اب عزیزان گرامی، اگر کوئی نور کو مقید کرنا چاہے تو وہ مقید نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ مادی چیزیں جو ہوتی ہیں انہیں زندان میں رکھا جا سکتا ہے، انہیں قید میں رکھا جا سکتا ہے، لیکن جو نور ہوں، جو سراپا نور ہوں، انہیں کیسے مقید کیا جا سکتا ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ تم کسی پھول کو زنجیر پہنا سکتے ہو، اس کی خوشبو کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ انسان پھول کو گرفتار تو کر سکتا ہے لیکن اس کی خوشبو کو قید نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے عباسی حکومت نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، پوری طاقت لگا دی کہ امام کار امامت انجام نہ دے سکے، لیکن اس کے باوجود بھی امام نے اپنی امامت کے فرائض کو کس طریقے سے انجام دیا کہ آج بھی ان کی ہدایت کا چراغ روشن ہے۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیں ایک شخص 10ویں امام ہادی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد کہتا ہے کہ مولا ہم آپ سے ملاقات نہیں کر سکتے، مولا ہم آپ سے مل نہیں سکتے، مولا اگر آپ سے کچھ طلب کرنا ہو تو ہم آپ سے طلب نہیں کر سکتے ہیں، حالات اتنے سخت ہیں اور اتنی مشکلات ہیں کہ ہم آپ سے مل نہیں سکتے، تو مولا ہم اپنی حاجتیں آپ سے کیسے بیان کریں، ہم اپنے مسائل آپ کی خدمت میں کیسے عرض کریں۔ اب دیکھیں کس طریقے سے امام زمانہ کی غیبت کا مقدمہ امام فراہم کر رہے تھے، اس لیے کہ امامت کی ذمہ داری ان کی ہے، وہ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے امامت کے فرائض کو انجام دینا ہے۔ جب اس آنے والے شخص نے امام سے پوچھا مولا کیسے ہم آپ تک پہنچے، تو امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، دنیا کے جس خطے میں ہو، جس گوشے میں ہو، صرف اپنے لبوں کو حرکت دو، صرف اپنے لبوں کو جنبش دو، جواب پہنچانا ہمارا کام ہے، ہم تم تک جواب پہنچائیں گے۔ عزیزان گرامی، اگرچہ امام جس حال میں بھی ہوں، اگر ہم ان سے وابستہ ہیں، اپنے مسائل اگر ان کی خدمت میں عرض کرتے ہیں تو یقین جانیے کہ امام کی طرف سے جواب آتا ہے۔ وہ قومیں اور ہیں کہ جن کے مرشد اور جن کے پیر جو ہے زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہے، لیکن ہمارے ائمہ ایسے ہیں جن کو ہم نے امام مانا ہے، وہ آج اگرچہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ یہ روضہ اس بات کا گواہ ہے کہ یہاں جو مومنین آتے ہیں، اپنی حاجتیں بیان کرتے ہیں، اپنے سوالات مولا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اپنی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، مولا ان کے اعتبار سے انہیں جواب دیتے ہیں، کوئی ان کے در سے خالی نہیں جاتا ہے۔ آج اتنے زائرین آئے ہوئے ہیں، عزیزان گرامی، امام زمانہ کو ان کے جد کا پرسہ دینا ہے، لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ امام ہوتا ہے، حالات چاہے جیسے بھی ہوں، امام جو ہے اپنے فرائض کو انجام دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ امام کا جو وقت تھا کتنا سخت وقت تھا، اور وہ دور کتنا سخت تھا، صعوبت آمیز وقت تھا کہ جب متوکل لعنت اللہ علیہ عباسی حکومت کا یہ ایک ایسا بادشاہ تھا کہ جو واقعاً جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بنو عباس کا یزید تھا۔ بنو امیہ اور بنو عباس کے جتنے بھی خلفاء آئے ان میں یزید کے بعد سب سے سخت اگر کوئی شخص تھا، کوئی حاکم تھا، بادشاہ تھا، تو وہ یہی متوکل تھا۔ عزیزان گرامی، امام کو ہدایت کرنے کے لیے آگے بڑھنے نہیں دیتا تھا، ان کو قید خانے میں رکھا یا نظر بند کر کے رکھا، گھر میں مقید رکھا، لیکن امام نے کس طریقے سے اپنے چاہنے والوں کی ہدایت کی۔ عزیزان گرامی، ایک شخص عبد الرحمن نامی شخص، آپ ملاحظہ فرمائیں کہ امام کا وجود
واقعاً کتنی برکت کا سبب ہوتا ہے کہ امام اگر ہوتا ہے تو اگرچہ لوگ اس سے مل نہ سکے تب بھی زمانہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ عبد الرحمن نامی شخص جو بڑی جرأت اور بے خوف اور نڈر انسان تھا، کلام کرنے میں کسی سے خوف نہیں کھاتا تھا، وہ اہل بیت کا چاہنے والا تھا۔ ایک دن اس سے کسی نے سوال کیا کہ تم شیعہ کیسے بن گئے اور 10ویں امام ہادی کو تم نے اپنا امام کیسے مانا؟ تو اب عبد الرحمن جو اصفہان کے رہنے والے تھے بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے میری شکایت متوکل کے پاس کر دی تھی اور متوکل نے مجھے دربار میں بلایا تھا کہ دروازے کے باہر ہم کھڑے ہوئے تھے، انتظار کر رہے تھے کہ اچانک آواز آئی اندر سے امام ہادی کو طلب کیا گیا، 10ویں امام علی النقی علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا گیا۔ کہا جیسے ہی میں نے آواز سنی میں نے کہا یہ شخص کون ہے؟ لوگوں سوال کیا کہ یہ امام ہادی کون ہے، علی نقی کون ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ یہ رافضیوں کے امام ہیں، رافضی انہیں امام تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ شخص کہتا ہے، اصفہانی شخص کہتا ہے کہ میں نے سوچا جب تک انہیں دیکھ نہ لوں میں یہاں سے ہٹوں گا نہیں، اور پوری کوشش کی، اور اس نے جب امام ہادی کو دیکھا، 10ویں امام کو دیکھا، تو کہتا ہے جیسے ہی میں نے ان کے چہرے کی زیارت کی ان کی محبت میرے دل میں پیدا ہو گئی، تو اس نے سوال کیا کہ ان کو کیوں دربار میں طلب کیا گیا ہے؟ کسی نے بتایا کہ متوکل انہیں قتل کرنا چاہتا ہے، انہیں شہید کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ عبد الرحمن کہتا ہے کہ میں اللہ سے دعا کرنے لگا کہ کسی طریقے سے ان کی جان بچ جائے، متوکل انہیں قتل نہ کرے، انہیں شہید نہ کرے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اسی اثنا میں امام جو ہے جب آ رہے تھے تو 2 قطاریں لگی ہوئی تھی، امام درمیان سے گزر رہے تھے اور چلتے ہوئے آ رہے تھے اور کسی کی طرف نہیں دیکھا، اور ایک مرتبہ میرے پاس آئے اور میرے چہرے کو دیکھا اور دیکھ کر کہتے ہیں کہ اللہ نے تیری دعا کو قبول کیا، اللہ نے تیری دعا کو مستجاب کر لیا، اللہ تیری عمر میں اور تیرے مال میں، تیری اولاد میں برکت عطا فرمائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد امام جو ہے گئے اور متوکل نے قتل کا ارادہ ترک کیا، وہ واپس چلے گئے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ یہ امام دہم، امام ہادی کی دعا کا اثر تھا کہ آج میں اتنا صاحب مال ہوں، میرے پاس اتنی دولت ہے کہ مجھے دنیا کی کسی نعمت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے دنیا کی نعمتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، میرے پاس اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہے، اتنی ساری اولادیں عطا فرمائی ہیں، اور اس کے علاوہ آج میری عمر 80 سال کی ہو چکی ہے۔ آپ دیکھیں کہ امام قید خانے میں تھے، انہیں بلایا گیا، طلب کیا قتل کرنے کے لیے، اور اس نازک ماحول میں بھی امام جو ہے ہدایت کر کے چلے گئے، کسی کو شیعہ بنا کے چلے گئے۔ عزیزان گرامی، امام جی کا کیا بیان ہو، امام ہادی علیہ السلام ہدایت کا وہ پیکر تھے، ہدایت کا وہ منارہ تھا امام کی ذات، لیکن متوکل ملعون نے امام پر کیا کیا ظلم نہیں کیا۔ متوکل اگر کسی سے بہت زیادہ ناراض ہوتا تھا تو ایک گھر تھا، اس میں اس نے درندوں کو پال رکھا تھا، وہ غصے میں ڈال دیتا تھا، ایک دن امام کو بھی ڈال دیا، اور کیا دیکھتا ہے کہ درندے جو تھے وہ امام کا طواف کرنے لگے، بڑی اذیتیں پہنچائی۔ عزیزان ایمان، آج دنیا سے لوگ امام زمانہ کی خدمت میں ان کے جد کا پرسہ پیش کرنے کے لیے سرزمین سامرہ آئے ہوئے ہیں۔ امام سامرہ ہی میں تھے، متوکل نے تو کئی مرتبہ قتل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ مارا گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا معتز جب بادشاہ بنا تو اس نے امام کو قتل کرنے کی
کوشش کی اور اس کے بعد اس نے امام کو زہر دیا اور امام کو شہید کر دیا۔ امام شہید کر دیے گئے۔ امام کا جنازہ گھر میں پڑا ہوا تھا، کوئی رونے والا نہیں تھا۔ ہاں ایک بیٹا تھا امام حسن عسکری جو اپنے بابا پر گریہ کر رہے تھے، اپنے بابا پر آنسو بہا رہے تھے۔ پھر امام کا جنازہ اٹھا، انہیں ان کے گھر میں دفن کر دیا گیا۔ میں کہوں گا اے مولا امام حسن عسکری، آپ خوش نصیب تھے، آپ کے بابا کا جنازہ سامرہ میں پھرایا گیا، لا کر گھر میں دفن کر دیا گیا۔ لیکن کربلا میں امام سید سجاد باپ کا لاشا چلتی زمین پہ پڑا ہوا ہے، لیکن کوئی غسل دینے والا نہیں ہے، کوئی کفن دینے والا نہیں ہے۔ جوان بیٹا موجود ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، کمر میں طور۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من اعوانہ وانصارہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اس وقت آپ حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید شہریار حسین صاحب کو سماعت فرما رہے تھے۔ ذکر مصائب حضرت امام علی نقی الہادی علیہ السلام کو سننے کی سعادت فرما رہے تھے۔ جہاں تک دشمنان اہل بیت علیہم السلام کا حربہ تھا تو ان کی کوشش یہی رہتی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس نور ہدایت کو خاموش کر سکے، اور اس کی ایک کڑی خود شہادت حضرت امام علی نقی الہادی علیہ السلام ہے کہ معتز نے آخر ظلم اور بربریت کے بعد اور ان کے آباء و اجداد کے نقش قدم پہ انہوں نے عمل کرتے ہوئے اس ہدایت کے نور کو شہید کیا۔ لیکن جیسے آپ نے سماعت فرمایا کہ آج بھی ان کی ہدایت کا نور روشن ہے، اور ان کے وارث اور ان کے فرزند حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جو آج بھی موجود ہے۔ البتہ ہم جیسے گنہگار لوگ ان کی زیارت نہیں کر پا رہے، لیکن انشاءاللہ وہ ضرور آئیں گے، اور اس قسم کے ملاعین اور جو آج کے اس دور میں ان کے نقش قدم پر عمل کر رہے ہیں، ہر بربریت کرنے والا شخص، ہر دہشت گرد اور ہر ضد دین شخص اور ہر فاسق اور فاجر شخص کو اس کے کفر کردار تک پہنچا دیں گے۔ یہ ہمارے مذہب شیعہ کا عقیدہ ہے، اور انشاءاللہ کثرت سے دعا کیا کیجئے حضرت کے ظہور کے لیے، اور ہم بھی یہاں پر کربلا مقدسہ میں تمام مومنین کی نیابت میں یہی دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔